वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से आज इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मुलाकात हुई और इस मुलाकात में आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से गुफ्तगू हुई। इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले से गुफ्तगू हुई और PTM के हवाले से या फिर खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल का मामला हो या इमरान खान की रहाई का मामला, उन्होंने डके छुपे अल्फाज में अली अमीन गंडापुर पर तनकीद भी की और कहा कि इस मरतबा कोई खैबर पख्तूनख्वा हाउस में चाय पीने या फिर हरीपुर से इतने अजला फलांग कर वापस नहीं जाएगा। आज मुलाकात में क्या हुआ, चीदा चीदा नुकात आप जिस तरह पूछ रहे हैं तो आपके सामने रख देता हूँ। उनसे मुख्तलिफ सवालात किए गए और किस हवाले से उन्होंने बात की वो भी आपके सामने रख दूँगा ताकि क्लियर जो गुफ्तगू हुई वो आपके सामने आ सके। उन्होंने कहा कि बेख्तियार लोगों से मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं, जिसके पास इख्तियार है अगर वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए आगे बढ़े, बैठने की बात करें तो वो बैठने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में तमाम पार्टियों को के लिए एक जैसा लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना होगा और इससे ही हालात बेहतर होंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी से मुलाकात के लिए सूबाई असम्बली से करारदाद मंजूर की, चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, हाई कोर्ट में पिटिशन भी दायर की। बानी चेयरमैन ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई लेकिन उनके पास इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने मुझे जलसे के बाद तलब कर लिया लेकिन मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ कोई नोटिस नहीं हुआ। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और मरियम नवाज़ वहाँ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन सबको एक नज़र से देखे। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती कामों पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वहाँ तरक्याती काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मामलात डायलाग के ज़रिए हल हो सकते हैं उनका मुज़ाकरात से ही हल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जंग लाजिम हो तो जंग ही सही, जंग हुई तो अपने मुल्क पाकिस्तान का भरपूर दफ़ा करेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत के हर वार का तोड़ मेरे पास मौजूद है और मैं जो करने जा रहा हूँ इनका तोड़ उसका तोड़ इन अफराद के पास यानी वफाकी हुकूमत के पास नहीं है। मैं अडयाला सिर्फ एक बात करने जा रहा हूँ, कभी FIA कभी इलेक्शन कमीशन का नोटिस आ जाता है। मैं जहाँ चोट पहुंचाना चाहता हूं उनको तकलीफ़ पहुंच रही है। सुहेल आफरीदी ने कहा कि ये लोग ना आइन मानते हैं ना कानून मानते हैं, ये लोग हमें दीवार से लगाना चाहते हैं। मेरे पास लीडर से मिलने के लिए एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं, धांधली नहीं होनी चाहिए। पर मुझे ये जब कहा गया कि धांधली ना हो तो मुझे नोटिस भेजा गया। सुहेल आफरीदी ने कहा कि मर्ज इजला के लिए 1000 अरब रुपए का पैकेज ला रहे हैं। GT रोड और लिंक रोड पर अंडर पासेस का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम नौजवानों के लिए इंटर्नशिप पॉलिसी ला रहे हैं। बिलियन ट्री सुनामी पनागाहों हेल्थ कार्ड को मज़ीद फ़ाल कर रहे हैं। बिलियन ट्री प्लस मनसूबे का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। पेशावर के लिए 5000 बेड्स का नया हस्पताल बनाया जाएगा। DI खान और सवात मोटरवे कोहाट से 1000 बिस्तरों का हस्पताल बनाने के लिए इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं। 16,000 असातिज़ा को मेरिट पर भर्ती करेंगे। सुहेल आफरीदी ने ये जब गुफ्तगू की सवालों का सिलसिला शुरू हुआ तो इस दौरान PTM के हवाले से बात हुई तो PTM के वफ्द के अफराद की गिरफ्तारी का मामला भी सामने है। उन्होंने आज ये इंकशाफ किया कि PTM के वफ्द के अफराद को MI वालों ने, मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों ने उठाया। MI इस्लामाबाद ने PTI अरकान को उठाया और उनसे बात हुई कि मैंने उनसे बात की कि इन्हें छोड़ दो, लेकिन उनकी पॉलिसी ठीक नहीं है। IGP को मैंने कहा, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को और दीगर ओहदेदारों को कि इन पॉलिसियों को बेहतर करना होगा वरना ख़राबियाँ पैदा होंगी। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि इसी वजह से 78 साल में पेशावर यूनिवर्सिटी में ऐसे नारे नहीं लगे जो इस मरतबा लगे हैं और सियासी लोगों के साथ मशावरत होनी चाहिए और पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि PTM के जो अफराद जिरगे से वापस जा रहे थे उनको MI के अहलकारों ने उठाया और इस्लामाबाद का वो ऑफिस था। उन्होंने कहा कि अदारों की आपसी लड़ाई में हम लड़ाई के साथ हैं। ये जुमला कोट हो रहा है मीडिया पर। ये जुमला ऐसे वक्त में कहा जब इससे कबल वक़ार सैयद ने सुहेल आफरीदी से सवाल किया था
کہ اس سے قبل ماضی میں اداروں کے درمیان آپسی لڑائی ہوتی رہی ہے، تو کہیں اس مرتبہ بھی اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو ان کا جواب انہوں نے دیا تھا، لیکن میرا سوال اسی حوالے سے تھا کہ ماضی میں کیونکہ ISI MI اور اداروں کے درمیان لڑائی رہی ہے اور پارلیمانی راہداریوں میں ایسی بازگشت ہوتی رہتی ہے، تو اگر ایسی کوئی لڑائی ہوتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے، آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ تو انہوں نے کہکا لگاتے ہوئے کہا کہ ان اداروں کے درمیان یعنی ISI یا MI کی لڑائی کے درمیان میں لڑائی کے ساتھ ہوں، لیکن پھر جب کہکا لگا سب ہنسنے لگے تو دوبارہ انہوں نے کہا کہ اداروں کے درمیان آپسی لڑائی نہیں ہونی چاہیے، اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ اس پر ایک صحافی نے کہا کہ یہ آپ کا جو اتفاق رائے کا پیغام ہے تو اس کو بہت زیادہ مثبت لیا جائے گا اور یہ ایک مثبت آپ کا پیغام ہے۔ لیکن آگے بڑھتے ہیں، سہیل آفریدی نے کہا کہ اس مرتبہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں نہ کوئی چائے پیے گا، نہ ہری پور کے راستے واپس روانہ ہوگا۔ یقیناً یہ علی امین گنڈاپور پر تنقید کر رہے تھے اور یہ بھی لائٹر نوٹ پہ بات ہو رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس مرتبہ فرنٹ سے لیڈ کریں گے اور اپنا سینہ پیش کریں گے، ہم فرنٹ پر ہوں گے۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ میں نے جو بیانات دیے اس کے ثبوت بھی میرے پاس موجود ہیں۔ اس دوران ڈان نیوز کے صحافی عبداللہ محمد نے ایک سوال کیا کہ آرمی چیف یا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے سے عمران خان کچھ بیانات دیتے ہیں تو کیا آپ انہیں اون کرتے ہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ اسی دوران صحافی نے درمیان میں کوئی لقمہ دیا تو صحافی نے کہا کہ اس پہ یہ بات کریں گے تو پھنس جائیں گے، تو شاہد خٹک درمیان میں آئے، انہوں نے کہا کہ بالکل عبداللہ کے سوال کو ہم اس صحافی دوست کے سوال کے ساتھ ملا لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اسے درگزر کیا جائے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس پہ بات نہیں کرتے۔ لیکن دوبارہ عبداللہ نے دوبارہ کہا کہ بانی PTI جو بات کر رہے ہیں کیا آپ اسے اون کریں گے؟ تو پھر وہ سامنے آئے، انہوں نے بولا بالکل پارٹی پالیسی جو بھی ہو میں اپنے پارٹی قائد یا پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں، ان کے ساتھ سٹینڈ لوں گا اور اس کے حوالے سے کوئی بھی ان کا جو بیانیہ ہوگا وہ میں اون کرتا ہوں اور اسی کے تحت آگے بڑھوں گا۔ ایک صحافی عبدالقادر ARY کے انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے ایک بیان دیا تھا مساجد کے حوالے سے، بے حرمتی کے حوالے سے، تو اس بیان کو لے کر بہت زیادہ تنقید ہوئی، تو انہوں نے اس پر جواب دیا کہ مجھے FIA کے نوٹسز آئے اور مختلف نوٹس آئے ہیں اور مجھے عجیب لگتا ہے کہ یہ نوٹس آئے ہیں کیونکہ میں نے تو 1% بات کی ہے، 100% ثبوت ہمارے پاس ہیں، ان میں سے محض 1% ابھی بات ہوئی ہے۔ لیکن انہوں نے ایک اور بات کی کہ میں اگر سیاسی چھکا لگانا چاہوں تو مار سکتا تھا یہ سیاسی چھکا، لیکن مجھے پالیسیز سے اختلاف ہے، میں نے 100% میں سے محض 1% بات کی ہوگی، مجھے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کا وقار عزیز ہے۔ کوئی پڑوسی پاکستانی شہریوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو افواج اور مملکت کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس پر سیاست نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپریشن کے دوران بہت زیادہ ایسے واقعات ہوئے جو کہ عوام کے لیے مشکل کا باعث بنے اور وہاں کی عوام مشکلات میں دھنستی چلی گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پڑوسی ملک کے حوالے سے کہ کوئی پڑوسی پاکستانی شہریوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو افواج اور مملکت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے ایک ڈرون سٹرائک کے حوالے سے ایک خیبر پختونخوا کے صحافی کے سوال کے جواب میں کہا کہ زکا خیل میں ڈرون حملہ ہوا، فوجی کیمپ کے باہر اس ڈرون حملے کے بعد عوام نے احتجاج کیا، تو ہمارے پاس ثبوت اور شواہد موجود ہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر گولیاں چلائیں۔ سہیل آفریدی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ احتجاج پر غلط بیانیہ بنایا گیا کہ مظاہرین جو احتجاج کرنے کے لیے کیمپ کے باہر آئے تھے ان پر طالبان نے حملہ کیا، جبکہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے آج ہمارے ساتھ اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ اداروں کے اہلکاروں نے وہاں گولیاں چلائیں عام شہریوں پر۔ اس کے بعد انہوں نے ساتھ ہی ایک اور واقعے کا ذکر کیا کہ کہا کہ جیٹ کے ذریعے بھی بمباری ہوئی ہے، اور اس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 21 افراد اس کا نشانہ بنے ہیں۔ جب جیٹ سے بمباری ہوئی تو 21 افراد اس کا نشانہ بنے، اور انہوں نے یہ لفظ کہا ہے کہ 14 افراد ان میں سے کہا گیا کہ دہشت گرد تھے، لیکن ان میں سے ایک بھی دہشت گرد نہ تھا جن 14 افراد کا حوالہ دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مظاہرین نے کور کمانڈر اور عہدیداروں سے معافی کا مطالبہ کیا، اور میں نے ان سب کو سمجھایا کہ ان ادارے شہریوں کے ساتھ مل کر چلیں، آپس میں مت لڑیں،
کوئی دشمن ہو تو ان کے ساتھ لڑیں، لیکن اپنی قوم، اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں لڑا جا سکتا۔ ہم نے واضح کیا کہ اس لڑائی سے نقصان ہوگا، اس سے آگے مثبت انداز سے بڑھا نہیں جا سکتا۔ اسی دوران معدنیات سے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے واضح کیا کہ معدنیات ہماری، قبضہ ہمارا اور فائدہ بھی ہمارا ہوگا۔ 172 میں ترمیم کے حوالے سے جب ذکر ہوا تو میں نے بھی اس پہ بات کی کہ یہ 172 میں ترمیم کا حوالہ اس کا دیا جا رہا ہے کہ جو وہاں اونر لیس لینڈ ہے تو اس پہ چیزیں آگے بڑھیں گی، تو انہوں نے کہا کہ اس پر میں مزید کام کروں گا اور اس کے بارے میں پوچھوں گا۔ اس پر انہوں نے آخر پہ جاتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان کے لیے کسی کے ساتھ بیٹھنا ہو تو بیٹھوں گا۔ میں تو شہباز شریف کی مخالفت کے باوجود ان سے بات کرنے اور بیٹھنے پر راضی ہوا، اور یہ پاکستان کے لیے ہے لیکن ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہوگا۔ تو یہ سوالات تھے جن پر انہوں نے کچھ انکشافات کی بھی کیے، کچھ اداروں کی جانب سے جو خبریں سامنے آتی رہیں ان کو انہوں نے مسترد بھی کیا۔ فیلڈ مارشل کے حوالے سے جو بیانیہ بنانے کی بات ہوئی تو صحافی نے 2 مرتبہ چونکہ سوال کیا اور انہیں ایک موقع پر آ کر پھنسایا، تو انہوں نے کہا بالکل میں اپنی پارٹی کے سربراہ کے بیانات کو اون کرتا ہوں، تو اگر وہ جو بھی بیانیہ لے کر چلیں گے میں اس بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور MI کے حوالے سے انہوں نے PTM کا ذکر کیا، تو یہ ایک اہم نشست تھی جس میں انہوں نے کھل کر باتیں کی۔ لیکن ایک اور چیز میں نے دیکھی اس میٹنگ میں، سہیل آفریدی کے ساتھ شاہد خٹک بھی موجود تھے۔ شاہد خٹک ان کو لقمہ دے رہے تھے، مسلسل ساتھ انگیج کر رہے تھے، چند صحافیوں کے سوالوں کے جواب تو شاہد خٹک نے بھی دیے۔ تو مجھے ایک طرح سے لگا کہ شاید کہ سہیل آفریدی کو کوئی کہیں کسی طرح شاید کہیں استعمال تو نہیں کر رہا، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ لیکن سہیل آفریدی کی جس طرح بیورو چیف سے اور دیگر ساتھیوں سے ملاقات ہوئی، کچھ مثبت ہمیں بھی نظر آیا۔ بہت ساری چیزیں تھیں، آپ ان کا کوئی حامی ہو تو وہ کہہ سکتا ہے سب مثبت ہو۔ مثبت یہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے مخالفین ہوں، افواج میں سے ہو، کوئی اداروں میں سے ہو، آ کے صحافی ہوں، آ کے مجھے انپٹ دیں، اگر کوئی غلطی ہے میری نشاندہی کریں۔ اس کا حوالہ میں دے دیتا ہوں۔ وہاں ایک صحافی ہیں حمید صاحب، انہوں نے کہا کہ کوہاٹ میں، DI خان میں اور دیگر 3 ہسپتالوں میں وینٹیلیٹر مشینز اور دیگر جو مشینز ہیں وہ خراب ہیں، اور ان کے لیے آپ کیوں کوشش نہیں کر رہے؟ کیونکہ علی امین گنڈاپور جب وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے وہی ذکر کیا تھا اور حوالہ بھی دیا تھا، تو اس کے لیے انہوں نے فوری طور پر نوٹس لیا اور کہا کہ ان کا 1 ہفتے میں آپ کو جواب دوں گا کہ اگلے ہفتے میں تمام یہ کام ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سڑکیں بنانے جا رہے ہیں، ہم پروجیکٹس بنانے جا رہے ہیں، رنگ روڈ سے GT روڈ تک نئے پروجیکٹ کو بنا رہے ہیں، کیونکہ شہر جو پشاور کا ہے وہ بہت زیادہ گنجان آباد ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ترقی کی طرف آگے بڑھا جائے۔ اور انہوں نے اسکول بنانے، اس کے علاوہ یونیورسٹیز کے حوالے سے کہا کہ ہم اس پر کام کریں گے۔ اور ایک چیز کا وہ حوالہ دے رہے تھے کہ مل کر اتفاق رائے سے بڑھا جائے اور بانی سے اس مرتبہ ملاقات کرنے دیجئے تو تب ہی چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے ان کا آگے کیا موقف ہوتا ہے۔ آج کی اس ملاقات میں یہ سب باتیں ہوئی ہیں۔